अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 47 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वला तकूनु और मत हो जाना। यहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब हैं और उनको ताकीद कर रहे हैं। वला तकूनु और मत हो जाना किन की तरह, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, खरजू जो निकले मिन दियारहिम अपने घरों से, बातरन इतराते हुए, वरिया अन्नासी और लोगों को दिखाते हुए। अल्लाह ताला मोमिनीन से कह रहे हैं कि उन लोगों की तरह मत हो जाना जो घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए निकले। ये किन लोगों की बात की जा रही है? यह अबू जहल की बात की जा रही है। जब जंग बदर से पहले उसको पैगाम पहुंचा कि मुसलमान हमें लूट सकते हैं, हमारे काफ़िले को ख़तरा है, तो जब उसने देखा कि मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए इसने बहुत बड़ी जमात तैयार कर ली और लोगों को दिखाने के लिए इसने बैंड बाजा तैयार किया, गाना बजाना शुरू करवाया ताकि जो बाकी जमातें हैं, बाकी कबीले हैं, उनके दिलों में इसका रोब बैठ जाए। ठीक है। हालांकि जो काफ़िला था, अबू सुफियान जो था वहाँ पे, जिसने इसको पहले पैगाम भेजा था, उसने बाद में इसको पैगाम भेजा कि अब हम बआसानी वहाँ से गुज़र सकते हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं। लेकिन जब इसको पैगाम पहुँच चुका तो इसने जंग से बाज ना आया और ये इसीलिए तैयार हुआ ताकि वहाँ पर जाके ये मुसलमानों को मिटा सके, उनको शिकस्त दे सके और जो नए मुसलमान हैं उनके दिलों में इसकी दाग बैठ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये देखें, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये बातरन वरियान नासी, इतराना और लोगों को दिखाना, ये काम ऐसा है जो मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा आम है। ये कब होता है, ज़रा याद करने की कोशिश करें। ये तब होता है जब कहीं पे शादी ब्याह हो, सब ऐसे तैयार होके जाते हैं, घोड़े पे दूल्हे को बिठाया जाता है कि जैसे उसने कोई जंग फतह करनी हो, और गाना बजाना उसके साथ साथ होता है जैसे अबू जहल ने किया था। फिर वरिया नासी और लोगों को दिखाना, दिखावा हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि जिसके पास कोई पैसा या कुछ है नहीं था, उसने कर्ज़ उठाकर अपनी बेटी को जहेज़ दिया, कर्ज़ उठाकर उसने लोगों की मेहमान नवाजी की, कर्ज़ ले लेके कि उसका जो दिखावा है वो पूरा हो जाए। तो अल्लाह ताला तो यहाँ पे यही मना कर रहे हैं, वला तकूनु और मत हो जाना। ये हमें ही अल्लाह मुखातिब कर रहे हैं, क्या मोमिनो तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो घरों से निकले इतराते हुए, खुद पे तकब्बुर करते हुए। तकब्बुर इंसान कब करता है? जब उसके पास नेमत फरावानी हो। उसके पास जब फरावानी हो जाती है तो वो क्या करता है? तकब्बुर करता है। वो किसी भी ज़ात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो खुद को ही बड़ी आला चीज़ समझ बैठता है। वरियान नासी और लोगों को दिखाता है। दिखाता किस लिए? ताकि दूसरे लोगों पर उसका रोब बैठ जाए कि जो इसके पास है, चाहे वो ताकत हो, इल्म हो, रिस्क हो, कुछ भी जो इसके पास है वो किसी दूसरे के पास हरगिज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, ये काम ऐसे हैं जो अल्लाह की राह से रोकते हैं। आप देखिए, अगर गौर करें तो शादी ब्याह में भी ऐसा ही होता है। हमें सिर्फ दिखावे की पड़ी होती है, हमें खुद को सजाने की होती है, तब हमें कोई नमाज या अल्लाह के दूसरे जो अहकामात हैं उनकी ज़िम्मेदारी की कोई भी परवाह नहीं होती। घर वाले जिनकी शादी होती है उनका भी, और जो मेहमान होते हैं उनको भी यही फ़िक्र होती है कि हम सबसे आगे हों। दिखावा इतना ज़्यादा हो चुका होता है। तो अल्लाह ताला तो यहाँ पे यही हमसे कह रहे हैं कि मोमिनो उन लोगों की तरह मत हो जाना। ये चीज़ें क्या करती हैं? रुकावट बनती हैं अल्लाह की रास्ते में। वल्लाहु और अल्लाह बिमा सात उस चीज़ के अमलून जो तुम अमल करते हो, मुहीतुन घेरने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। ये ना सोचो कि अगर तुम खुशी में हो तो खुशी में अल्लाह को भूल जाओ, जब गम आया तो तुम अल्लाह के पास गिड़गिड़ाओ। अगर गम में तुम्हें अल्लाह याद आता है, आजमाइश में तुम्हें अल्लाह याद आता है, तो अपनी खुशियों में भी अल्लाह को याद रखो और ऐसे अपनी खुशियों को मनाओ जैसे अल्लाह ने कहा है। जैसे अल्लाह खुश होते हैं वैसे ही अपनी खुशियों को मनाओ।
وَإِذْ اور جب زینا مزین کیے یعنی خوبصورت بنا دیے لہم واسطے ان کے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال. یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ قریش مکہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین بنا کر پیش کر دیا گیا. کون سے اعمال؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، مسلمانوں پر ظلم ڈھانا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کو اذیتیں دینا. یہ سب جو اعمال تھے یہ شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے. ان سے کہا تھا کہ ہاں تم ایسا کرو، یہی بہتر ہے. وقالا اور کہا، کس نے کہا؟ شیطان نے. لا غالبہ نہیں غالب آنے والا، لکم واسطے تمہارے، یعنی تم پر آج کوئی غالب نہیں آئے گا. الیوم آج کے دن. یہ کس دن کی بات کی جا رہی ہے؟ جنگ بدر کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ جنگ بدر کے دن شیطان کفار کو کیا دلاسا دے رہا ہے کہ آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا. من الناس لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تم پر غالب آ جائے. تم سب کو ہرا دو گے، تم سب کو شکست دے دو گے. وَإِنِّي اور بے شک جار لکم حمایتی ہوں میں تمہارا. جار لکم، جار کا مطلب ہے ہمسایہ یا پڑوسی، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب آئے گا وَإِنِّي جار لکم، میں حمایتی ہوں تمہارا یعنی مددگار ہوں تمہارا. آج کے دن میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فلما پس جب تراءت الفئتان آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں یعنی روبرو ہوئیں، نکسا پھر گیا. کون؟ شیطان. علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. اب جب شیطان نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تو اس نے کیا کیا؟ اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر گیا. وقالا اور کہا شیطان نے، انی بے شک میں بریئم بیزار ہوں یعنی بری الذمہ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک ارا میں دیکھتا ہوں، مالا جو نہیں ترونا تم دیکھتے. یہاں پہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جب شیطان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں تو اس نے کیا کیا؟ اپنی ایڑیوں پر پھر گیا اور کہا کہ آج کے دن میں بری الذمہ ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. یہ وہی شیطان ہے جو پہلے دلاسا دے رہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا مددگار ہوں. اور یہی شیطان تھا جس نے اعمال کو خوبصورت بنا کر انسان کے اندر ڈالا اور کہا کہ تم یہ کام کرو، خیر ہے، اس کام سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہوتا ہے نا، جب گناہ کا کام کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، بعد میں دیکھی جائے گی اس کا کیا انجام ہوتا ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. ابھی کے وقت ابھی کی زندگی جی لیتے ہیں، بات کس نے دیکھی ہے؟ ہمارے برے اعمال کو، گندے اعمال کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے. پھر جب سامنا ہوتا ہے، انجام کی باری آتی ہے تو یہ اسی طرح ایڑیاں پھیر جاتا ہے جیسے اس نے جنگ بدر میں کیا. پھر یہ کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. تمہارے پاس ہدایت بھی آئی تھی، تم نے اس کا انکار کر خود میرے پاس آئے، خود میری طرف چلے، میں نے نہیں کہا تھا. جنگ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا. جب اس نے دیکھا کہ آسمان سے فوجیں اتر رہی ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے تو اس نے کہا کہ میں آج تم سے بیزار ہوں، بے شک میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا. انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے. اللہ اکبر. جس وقت یقول المنافقون کہتے تھے منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھے، مرض مرض. اب یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ جو مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے، جب ان کو ہجرت کا کہا گیا تو ان کے دلوں میں جب ایمان کی کمزوری پائی گئی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کرنے سے منع کیا تو یہ لوگ مکہ میں رہتے تھے. اب جب ابو جہل نے اپنی جماعت کو نکالا تو ان لوگوں کو بھی مجبوراً یعنی سختی کے ساتھ ان کو بھی اپنے ساتھ لیا تو ان کو مجبوراً آنا پڑا. اب جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بالکل کم ہے، کہاں پہ کفار جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر وسائل کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، پورے سامان کے ساتھ ان کے مقابلے میں اتری ہے، اور مسلمان تھوڑی سی مقدار کے ساتھ ہیں اور تھوڑے سے اسلحہ سامان کے ساتھ ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جن کے
دلوں میں مرض ہے، مرض سے مراد جن کے ایمان کم ہے، جن میں ایمان کی کمزوری ہے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ گرہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہا اولائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے، یہ لوگ دیوانے ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی نیکی کی طرف چلتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اس کے اپنے ہی گھر والے، اس کے اپنے ہی بہن بھائی، مسلمان لوگ ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہوتے ہیں، وہ ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اگر یہ بات کرو گے تمہارے لیے بڑی پریشانی آنی ہے، تم یہ بات کر تو رہے ہو، ٹھیک تو ہے، لیکن اگر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، ہمارا تم سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا۔ اگر تم کہتے ہو یہ چیز دین میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ماں باپ تو ایسا کرتے آئے ہیں، اگر ہم نے آج نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہمارا جو روب ہے لوگوں پر یا جو ہم دکھاوا کرتے ہیں وہ کیسے ہوگا۔ تو یہ وہی لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری تھی، وہ آپس میں ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی مسلمان لوگ تھے، اور یہ اپنے ہی مسلمان لوگوں کو کہہ رہے ہیں گر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں نے، ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب جو ایمان کا پختہ ہے، جو دین پر چل رہا ہے، اس کا کیا کام بنتا ہے کہ جب وہ کوئی بھی کام کرے، کام جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرے، پوری لگن کے ساتھ کرے، بعد میں اس کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ یہ کام میں نے پوری رضا کے ساتھ کیا ہے، اب اس کو کامیاب کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو کہ توکل کرے اللہ، اوپر اللہ کے، یعنی اب اس کا کیا کام بنتا ہے؟ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جنگ بدر میں جو مسلمان تھے ان کا بھی یہی کام تھا، تھوڑی سی مقدار تھی لیکن ان کا حوصلہ بلند تھا، ان کا یقین اللہ پر تھا کہ اگر آج ہم نکلے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا، ہماری قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، عزیز الحکیم، زبردست حکمت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے زیادہ کوئی حکمت کی باتیں نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا بہترین ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر کاش کے دیکھے، اِذ جس وقت، یتوفا فوت کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ملائکۃ ملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ تم دیکھو کہ جس وقت فرشتے جو ہیں کافر لوگوں کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو فوت کر رہے ہوتے ہیں، یضربون، مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا منظر کھینچ رہے ہیں موت کا۔ یہ جنگ بدر کی بھی بات ہو سکتی ہے اور عام معنی میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب کسی کفار کی، جب کسی انکار کرنے والے کی جان نکالی جاتی ہے تو کیسے نکلتی ہے۔ جو فرشتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ وذوقوا، اور کہتے ہیں چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، استغفر اللہ۔ بظاہر جو انسان ہمارے پاس ہوتا ہے، جو موت کی قریب ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ارد گرد، لیکن اس انسان کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ نہ ہی کسی کو بتانے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میرے پاس کون کون ہے، اور نہ ہی جو قریب کھڑے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، آمین۔ تو یہ ان لوگوں کا منظر پیش کیا جا رہا ہے جو کافر تھے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا۔ ذالک، یہ، بما سبب، قدمت، آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے۔ یہ کس لیے ہوا کہ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا اس کا ہی تم بدلہ پا رہے ہو۔
وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لَيْسَ نہیں بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں بدلہ مل رہا ہے، یہ جو سختیاں تم پر آئی ہیں، یہ جو موت کی سختیاں، قبر کے عذاب اور جلنے کا عذاب تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ کس لیے کہ یہ تم نے ہی اپنے ہاتھوں پہ آگے بھیجا۔ ایک کسان ہے جب گندم کا بیج بوتا ہے تو وہ ہرگز یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ اس سے چاولوں کی فصل اگے گی۔ اس کو پتہ ہے میں نے گندم کا بیج بویا ہے تو یہاں سے گندم ہی اگے گی، میں نے اسی کی فصل کاٹنی ہے۔ اسی طرح انسان اگر نیکی کا بیج بوتا ہے تو اپنے لیے نیک انجام بھی پائے گا۔ اگر وہ گناہ گاری میں زندگی گزارتا رہا ہے، توبہ اس نے کی ہی نہیں ہے، تو اس کا پھر منظر اللہ نے یہی میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یہ انسان خود ہی اپنی جان کا ظالم بنا بیٹھا ہے۔ اللہ ورنہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قدا بھی جیسے عادت آل فرعون کی آل کی یعنی قوم فرعون کی جیسی عادت تھی، والذین اور ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عادات کن کی تھی؟ قوم فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پس پکڑا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب۔ اللہ نے ساتھ ہی وجہ بتا دی کہ اللہ نے ان کو کیوں پکڑا، کیوں ان کی پکڑ اتنی مضبوط ہوئی، کیوں ان کی پکڑ اتنی سخت ہوئی، ان کے گناہوں کے سبب۔ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا، ان کو جٹلا دیا، تو اللہ نے پھر انہی گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ بے شک اللہ قوی زور آور ہے، شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یہ بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، قوی شدید العقاب۔ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ کریں، دل میں خیال آئے، سوچیں تو فوراً سے یہ الفاظ یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب کرنے والا بھی ہے۔ اور جب اپنے گناہوں سے پریشان ہو جائیں، نادم ہو جائیں، تو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور اللہ کی محبت بھی اپنے دل میں رکھیں کہ اگر میں نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ ضرور مجھے معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارا انجام اچھائی پر کرے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔